Student of the Year. Already we have to inform you that for the children also we have to inform them so many times that first prize will get 3 points, second prize will get 2 points, third prize will get single point. On basis of the points what they have valued and the number of the prizes those have got, as per that we have decided the toppers of the school. Now, first of all, I request Muhammad Tahir of second standard. Muhammad Tahir, lemonade spoon, first prize, running rice, first prize, passing the ball, first prize, fancy dress competition, third prize, storytelling competition, second prize. Give a good round of applause. Zoya Taj of fifth standard, memory test competition, first prize, drawing competition, first prize, quiz competition, first prize, lemonade spoon, first prize, science exhibition, first prize. Give a good round of applause. Again, the best student award will go to 8th standard. Memory test competition, first prize, quiz competition, third prize, clay modeling competition, second prize, science exhibition, fourth place, group puzzle competition, second prize. Name is Muiz Khan. Give a good round of applause. Alhamdulillah, this year, 4 prizes has been, the 4th best student award has been got to Madrasa Jamia Urba and 3 prizes goes to Central Age Academy. Hafiz Mohammad Faizan from Hifz Department, Urdu speech competition first prize, lemonade spoon first prize, running race first prize, science exhibition second prize, Hifz competition third prize. Give a good round of applause. Another one, best student award goes to Madrasa, that is the Hifz Department. Urdu speech competition first prize, Khirat third prize, science exhibition first prize, drawing competition third prize, Azan competition third prize. Give a good round of applause. The name is Muhammad Ayan Ibn Sikandar. Give a good round of applause for getting an outstanding performance by Muhammad Ayan Sandar Hazrat Maulana Sikandar Sahab. Best student of the year award goes to his student and that too is Hafiz, that is Hafiz Raihan Ahmed Bennoor. Math competition second prize, lemonade spoon second prize, group puzzle third prize, running race third prize, science exhibition third prize, Azan competition third prize. Give a good round of applause. But not the least, the best student of the year of Madrasa Jamia Urba and Central Age Academy goes to Hafiz Raihan Khan Mysore. Give a huge round of applause. The best student of the year for this academic year 23 and 24 goes to Sayyid Raihan Khan Mysore. Math competition first prize, Quran recitation competition first prize, Hifz competition first prize, group puzzle competition first prize, quiz competition first prize, science exhibition competition first prize, sack race second prize, running race second prize, Hadar competition second prize, speech competition second prize, Azan competition first prize, 11 prizes bagged by the Raihan Khan Mysore. Give a huge round of applause for wonderful performance by our stars. 5 students from Hifz Department were the best student of the year and 2 from school, Zoya Taj and Mohammad Sabir. Give a good round of applause. It is an excellent and wonderful performance by these students for this academic year. Alhamdulillah,
خوش نصیب ہے علی جناب فیروز خان صاحب، جن کے 2 بچے جو ہیں اس سال ہی حفظ قرآن کریم کی سعادت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور آپ تمام کو یہ بھی بات خوشخبری کے ساتھ یہ بھی دلا دی جا رہی ہے الحمدللہ جو گزشتہ مرتبہ ریحان خان میسور جنہوں نے اپنا آخری سبق سنایا تھا ان کا الحمدللہ مسجد علی الرضا میں تراویح بھی طے ہو چکی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ہی خوش قسمتی ہے، بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ ہمارے طلبا جو اپنا آخری سبق سنا کر فوراً جو ہے محراب کی طرف جا رہے ہیں، ہم بارگاہ خدا کے قدوس میں دعا ہو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمل میں، ان کے علم میں اور مزید ترقی اور برکت نصیب فرمائے۔ میں دفاع سے درخواست کرتا ہوں کہ بالکل وقت بالکل کم ہے، تھوڑا جلدی آ جائے۔ ریحان خان ابن فیروز خان، جی 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 علی جناب عبداللہ انصاری صاحب دبئی سینٹر والوں کی جانب سے ان حفاظ کرام کے لیے بہترین سے بہترین واجز دیے جا رہے ہیں۔ احمد بنگلور یہ آج کے گولہ ہیں، حافظ قرآن ہیں، جنہوں نے اپنا آخری سبق سنا کر اپنا نام حفاظ کی فہرست میں جمع کیا ہے۔ اس کے بعد حافظ خالد سہیل صاحب جو ہمارے اس مدرسے کے ہونہار طالب علم ہیں اور ہمارے اسکول کے کمپیوٹر ٹیچر ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے۔ جتنے ہمارے پروگرام ہوتے ہیں اس کی پوری ڈیزائننگ، ایڈیٹنگ، ویڈیوگرافی پوری انہیں کی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ بڑے خوش اصولوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکت نصیب فرمائے۔ حافظ محمد سنیان یہ بھی ہمارے انسان کے حفاظ ہیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ جن کے ہمیں گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہے کہ الحمدللہ آپ ہمارے اس اجلاس میں بہت ہی آپ کا تعاون رہا ہے۔ ہم بارگاہ خدا میں قدوس میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تخیل دواب طرف نظر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تخیل دواب حرم نظر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے، میں سویا مصلی علی کہتے، میں سویا مصلی علی کہتے، سہیلی کا روزہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا، سمجھ سوچ کر تم قدم اپنا رکھنا، یہ شہر نبی ہے ذرا تم سنبھلنا، ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا، ادب کی زمین ہے ادب ہی سے چلنا،
وہ پردود روزہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تخیل جواب حیرت کر رہا ہے، تصور میں طیبہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات علماء کرام، ذمہ داران محلہ، ذمہ داران مدرسہ و اسکول، عزیز طلباء و طالبات، محترم خواتین، پروگرام صبح سے چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ آپ خواتین اور دیگر مرد حضرات بھی صبح سے حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ وقت ان بچوں کی ہمت افزائی کا وقت ہے، بچوں میں انعامات تقسیم کرنے کا وقت ہے، اس لیے مزید بیان کی تقریر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب چونکہ مدرسہ اور اسکول کی نسبت سے آپ سبھی حضرات یہاں جمع ہیں اور دونوں کا تعلق علم سے ہے، علم کے متعلق چاہے وہ قرآن کا علم اور قرآنی تعلیم ہو یا اسکول کی تعلیم ہو، اس کی الگ الگ حیثیتیں، اس کا الگ الگ مقام حضرات علماء کرام نے اب حضرات کی خدمت میں واضح فرمایا ہے۔ مجھے صرف یہاں چونکہ کثیر تعداد میں خواتین تشریف فرما ہے، مجھے ایک بات عرض کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو پڑھانے کی فکر تو بہت کرتے ہیں، بچہ بچی علم سے آراستہ ہو جائے، علم دین بھی حاصل ہو، قرآن کا علم بھی حاصل ہو اور دنیاوی علوم بھی ہم پڑھائیں، یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، اور اپنی ان خواہشوں پر اسے پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی ہم قربانی بھی دیتے ہیں، چاہے وہ فیس کا مسئلہ ہو یا دوسرے اخراجات ہو۔ ان تمام چیزوں کو ہم سر انجام دیتے ہوئے بچے پر، بچیوں پر خرچ کر کے ہم جو ہے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بچے بچیاں آپ کی خواہش تمنا کے مطابق پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے بڑھ بھی رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اور ترقی نصیب فرمائے۔ مجھے صرف خواتین سے ایک بات عرض کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں عطا فرمائی، جس میں فرمایا، قرآن کی آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ، اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں۔ تو جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا، نبی علیہ السلام قرآن کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے تھے۔ تلاوت قرآن ایک مستقل اہم ذمہ داری تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس اہم ذمہ داری کو جو ہے پورا فرمایا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر علیہ السلام قرآن کی جو آیتیں آپ پر اتاری جا رہی ہیں آپ اس کو پڑھ کر سنائیے۔ تو اس ذمہ داری کو، اس فریضے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا۔ اس کے متعلق بے شمار واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے ساتھ دوسری جو ذمہ داری کی عطا فرمائی وہ یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اے پیغمبر علیہ السلام، تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ جو ہے قرآن کی اور حکمت کی لوگوں کے درمیان تعلیم دیں، قرآن سکھائیں، قرآن کیا چیز ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں، اس کی تعلیم دینا یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، جسے آج ہم جو ہے پورا کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں کامیابی نظر بھی آ رہی ہے اور اس میں اور ترقی کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یہ تلاوت قرآن ہے، اور دوسرا تعلیم کتاب اور حکمت، انہیں قرآن کو سکھانا، قرآن کے معنی اور مطالب بیان کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائی، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اے پیغمبر علیہ السلام، جیسے آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ کرنا، لوگوں کے اندر سے اخلاق رذیلہ کو نکال کر اخلاق حسنہ ان کے اندر پیدا کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری اور آپ کا فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوری طریقے سے عمل فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے پوری طریقے تزکیہ حاصل کیا اور اپنے اخلاق درست کیے، اپنے دلوں کو پوری طریقے سے پاک کیے، اور قرآنی تعلیمات پر پوری طریقے سے عمل ان سے ہوتا رہا۔ اور یہ تزکیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا فرمایا تھا، یہ حضرات صحابہ کرام کامل اور مکمل انسان بنے اس تزکیے کی وجہ سے۔ تزکیہ کہتے ہیں اخلاق پیدا کرنا، جہاں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت کرنا، یہ بھی والدین کی بڑی ذمہ داری ہے۔ والدین میں خصوصاً ماں کی بہت اہم ذمہ داری ہے۔ ہم پڑھانے کی کوشش تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ، پڑھائی پر خرچ بھی کر رہے ہیں اور پڑھائی پر نگرانی بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اخلاق پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ بچوں کے اخلاق پر، بچیوں کی اخلاق پر ہماری توجہ بالکل نہیں، جس کی وجہ سے یہ جو برا جو معاشرہ ہے اور معاشرے میں ماحول میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان برائیوں کو وہ بچے جو ہے ان برائیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ اخلاق نہ ہونے کی بنیاد پر باقاعدہ قدم قدم پر بچوں کی بچیوں کی نگرانی کرنا اور ان کی اخلاقی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج جو ہے ہر ایک کے لیے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بچی ہو، اس کے ماحول کو، اس کے اخلاق کو بگاڑنے کے لیے اور اس کی ذہنیت کو بگاڑنے کے لیے آج جو موبائل جو موجود ہے وہی ایک چیز کافی ہے، کہیں دوسری جگہ جانے کی اسے ضرورت نہیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، برے ماحول میں رہنے کی ضرورت نہیں، بس وہی ایک چیز جو موبائل انسان کے پاس ہے اسی سے جو ہے اس کے اخلاق بگڑیں گے، اس کی ذہنیت بگڑے گی اور پوری طریقے سے اس کے اندر جو ہے بگاڑ شروع ہوگا۔ لہذا اس کی نگرانی کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جہاں ہم بچوں کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں، بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی اخلاقیات پر اگر ہماری نظر نہیں ہوئی، ان کی اخلاقیات کی ہم نے نگرانی نہیں کی، تو پھر جو ہے صرف تعلیم اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہت آج خوشی اور مسرت کا دن ہے، اس وجہ سے کہ جو آج ہمارے ایریا کے اندر اور ہمارے محلوں میں ایسے جو مدارس اور اسکول قائم کرنا تھا، الحمدللہ اس کی اعداد ہمارے ہدایت صاحب کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے ایک ماں باپ ہونے کے ناطے، اور دوسرا ہم ایک طالب علم ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے، اور ہمارے اخلاق اور ہمارے جو کردار جو آنے والے نسل کو اور آنے والے دنوں کے اندر جو پیغام ہم پیش کر سکتے ہیں۔ مگر آج بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جو ہمارے باپ دادا اور جو ہمارے جو اساتذہ ہو یا ہمارے جو اکابرین ہو، ان کی تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے آج قوم ہر جگہ پر، ہر شعبے میں، ہر ماحول کے اندر ہماری عزت کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس کے پیچھے کوشش نہیں کیے، جیسا کہ آج ہدایت صاحب ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے،
جو مدارس کے ساتھ ساتھ اسکول کی بھی تعلیم دیا جا رہا ہے، مگر ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے آنے والے دنوں میں؟ اور خوشی کا دن ہے اس وجہ سے کہ جب تک ہم تعلیمی میدان میں ہو یا سیاسی میدان میں ہو یا دوسرے شعبے حیات میں ہو نہیں آئیں گے آگے انشاءاللہ، جب تک ہماری مستقبل کچھ نہیں ہو سکتی۔ یا ہم کو بہت کچھ ڈاکٹر انجینئر بنا دیں، مگر آج ڈاکٹر انجینئر سے زیادہ ضرورت ہے جو قوم کے لیے جو ناانصافی ہو رہی ہے، قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو ہمارے بہنوں کے ساتھ جو حجاب کا مسئلہ ہو یا دیگر دوسرا مسئلہ ہو، ان کے حقوق کا مسئلہ ہو، اور ہمارے جو بھائیوں کے ساتھ جو اپنے داڑھی کے نام پر، ٹوپی کے نام پر اور ہمارے اسلامی لباس کے نام پر جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے، اس کے لیے ہماری کیا کوشش ہے؟ مگر آج ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی مستقبل سنوارنا ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے تعلیمی میدان کے اندر، ہر شعبے حیات کے اندر ہمارے بچوں کو ایک اچھے بڑے پیمانے پر، بڑے عہدے پر رکھنے سے ہماری قوم کی بھی آنے والے دنوں کے اندر مستقبل بدل سکتی ہے، اور ہمارے ماں باپ کی مستقبل بدل سکتی ہے، اور ہماری عزت کی تحفظ بھی ہو سکتی ہے۔ مگر آج ہمارے ساتھ ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، کئی گوشت کے نام پر، کئی ہمارے کھان پین کے نام پر اور ہمارے کپڑوں کے نام پر، اس وجہ سے کہ ان کو معلوم ہو چکا ہے یہ قوم تعلیمی میدان میں آگے نہیں ہے، یہ قوم آنے والے نسل کا سب کچھ سوچ ہی نہیں ہے۔ مگر اور خوشی کی بات ہے الہی صاحب، آپ کو بہت اچھا کارنامہ انجام دیے ہے، یہ تو میرا خواب تھا، الحمدللہ آپ میرا خواب انشاءاللہ کچھ کر رہے ہیں۔ ایسے اسکول مدارس جس میں دین کی تعلیم کے ساتھ دنیا کی تعلیم بھی آپ انشاءاللہ اسٹارٹ کیے ہیں، مگر آج ہماری ذمہ داری ہے کہ والدین کی، اپنے ماں باپ کی اور میرے بہنوں کو ایک فکر چلاؤ کہ جو بھی آپ کے بچے ٹاپ میں پڑھ رہے ہیں، جو بھی بچے آپ کے شعبے حیات میں کارنامے انجام دیے تو ان کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اس وجہ سے کہ ہر بچے میں ہر وقت کا ٹیلنٹ رہتا ہے، ہر بچے کے اندر اپنے صلاحیت کا اظہار کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، مگر آپ اس سے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے بچوں کو ادھر پرائیویٹ اسکول میں بہت سارے اپنے بچوں کو اپنے قابلیت کا اظہار کیے ہیں، مگر آپ جس بچے سے نہیں ملے ہیں اس سے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کے بچوں کو بھی ایسا ہی آپ سے مولڈ کرو، ایسا ہی ٹرین کرو جس سے آنے والی مستقبل میں ہمارے قوم کے بچے آگے جائیں۔ مگر ہمارے ساتھ ہمارے ہر ماں باپ اور بھائی بہن کیا سوچتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، مگر آج بہت ہو گیا انجینئر ڈاکٹر، آج ہمارے اس میں دیندار کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم میں بھی آگے بڑھا، ہمارا بچہ عالم کے ساتھ ایک لائر بنے، ہمارا بچہ عالم کے ساتھ ایک ٹاپ پوسٹ جج بنے، ہمارا بچہ عالم کے ساتھ ایک IAS آفیسر بنے۔ اس وجہ سے کہ بڑے بھی غریب گھرانے سے آ کر میری ہمت نہیں ہاری، الحمدللہ آج ایک اسٹیج پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، میرے کو ایک کوئی مقصد لے کر الحمدللہ ایسا ہی گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کر الحمدللہ ایک لائر بنا، الحمدللہ ایک نام کیا، اس وجہ سے کہ میری ہمت نہیں ہارا۔ ہر شعبے حیات کے اندر آپ کی مستقبل بنانا ہے، آپ کے جو آنے والے دنوں میں سب کو اچھا ایک پیغام دینا ہے، تو ہر شعبے حیات میں جاؤ، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، آفیسر بنو، ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کا جو تعلیمی میدان کے اندر کردار ہے پہچانو۔ آج ہمارے بہنیں بہت سارے افسوس کر لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پیدا داماد تھوڑا سا کم کما رہے ہیں، مگر کم کمانے سے کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے بچوں کے مستقبل سنوارنے سے کم کمانے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ جب ٹھان لیتے ہیں کچھ کم کمائے اور زیادہ کماؤ، آپ کی بچوں کو اچھا تعلیمی میدان میں اچھا آگے بڑھانا ہے تو انشاءاللہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ وہی ماں جو میری ماں جو ہر ماحول کے اندر مجھے غریبی رہنے کے باوجود بھی انشاءاللہ آگے بڑھا کر آئی، پیمانے پر آئی، ایک لائر بنائی، ایک پولیٹیشین بنائی، ایک سیاستدان بنائی اور 4 لوگوں کے سامنے بات کرنے کا ایک شخصیت بنائی۔ اس وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کو آج بھی وقت ہے کہ انشاءاللہ آپ کی مستقبل سنوار سکتے ہیں، آج بھی وقت ہے کہ آپ کو بڑے بڑے خواب سوچ سکتے ہیں۔ خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، خواب کے ساتھ ساتھ اس کو محنت کرنا، اس کے ساتھ مجاہدہ کرنا، کوئی 3 ٹائم کھانے کا 2 ٹائم کھائے تو صحیح، مگر ہمارے بچوں کی مستقبل بدلنا ہے تو، ہمارے بچوں بڑے بڑے آفیسر بننا ہے تو، ہمارے بڑے بچے کمشنر، SP، IAS آفیسر، IPS آفیسر بننا ہے تو ہم کچھ قربانی کرے تو ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے میرے دوست احباب IAS اور IPS آفیسرس ہیں، ان کی ایک مثال دیتا ہوں، ان کے ماں باپ کمائی نہیں تھے، کچھ میرے میں رہتے تھے، جو 2 مہینے پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، اس کا 5 لاکھ اخراجات تھا، الحمدللہ وہ جج بننے کے لیے تیار ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख का 5 लाख भी नहीं से तो मिला। और साथ में जो जनरल स्टूडेंट्स है उन्हें भी मेरे पास आए, मैं पढ़ने के लिए कुछ करना चाहता हूँ बोल इंशाल्लाह ऐसे कोई स्टूडेंट्स है टैलेंट है तो बताओ, इंशाल्लाह मैं करने के लिए तैयार हूँ। और साथ साथ में कौम का नाम और साथ साथ में हमारे माशिरे का नाम और साथ साथ में हमारे मोहल्ले का नाम बढ़ाने से इंशाल्लाह कौम की मुस्तकबिल हो सकती है। हिंदुस्तान में हमारा भी एक रिखा पैदा हो सकता है। हिंदुस्तान में आने वाली नस्ल को एक पैगाम भी दे सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों गरीब दूसरे कौम का गरीब बच्चा, दूसरे कौम के गरीब माँ अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, क्या हमारे कौम में नहीं है क्या? हो सकता जरूर, मगर अपने आप को थामना, कुर्बानी देने का एक मिजाज रखना और मुस्तकबिल संवारने की वास्ते कोशिशें करना जब भी हो सकते हैं। नहीं हो सकता हमारा से हमारी कौम में बड़े बड़े पोस्ट आंदोलन नहीं होता तो बहुत गलत फहमी है। आज फखर के साथ कह सकते हैं, आज यूपीए पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया, 40 को 2 बच्चे हिंदुस्तान के लोग मुसलमान IAS IPS आज हुए हो। इस वजह से कि पहले 10 होते थे, 12 होते, वही बच्चे सोचते थे तो नहीं हो सकता था, मेरा से कुछ भी नहीं कर सकता तो उनको आज ऑफिसर्स नहीं हो सकते थे। हमारे बच्चे जजेस हो सकते हैं, हमारे बच्चे IAS ऑफिसर्स हो सकते हैं। इसकी मजाक यही है कि आज का जो रिजल्ट कौम के वास्ते बड़ा पैगाम है कि मुजाहिदा करो, मेहनत करो, मुजाहिदा के साथ साथ दुआ करो और अपने माँ बाप को जो भी परेशानी पेश आई उनके कंधे से कंधा मिलाकर इंशाल्लाह जोड़ो। इंशाल्लाह क्यों कौम की हालत नहीं होती, इंशाल्लाह मेरे तरफ से जो भी मदद चाहिए इंशाल्लाह जो पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, जो टॉप ये नहीं कि बेकार बेटी का पढ़ना है उनको नहीं है, इंशाल्लाह उनको पढ़ने से इंशाल्लाह जो टॉपर्स कोई भी स्टूडेंट्स मेरे पास आए इंशाल्लाह कौम के लिए कहीं भी कोई से भी रहने वाले हो मुझे कांटेक्ट करो, जिसके पास अच्छा टैलेंट है, हुनर है, फन है, इंशाल्लाह टैलेंट हो, जो भी ऑफिसर्स बनना चाहता है कोई भी एक अच्छे बड़े पहलवानों को जा सकता है तो इंशाल्लाह मैं मदद करने के